बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत बिलाहिर सेनेट और कौमी असम्बली में जुडिशल पैकेज लाने जा रही है। क्या हुकूमत ये आईनी तरमीम मंजूर करवा पाएगी और तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या कर रही है? देखें, जो ख़ास तौर पर जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात की डेवलपमेंट्स हैं, उनसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ऐलान नहीं हुआ कि जी। जुडिशल पैकेज आज आ रहा है। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे है, 4 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास है। उसके एजेंडे में कोई आईनी तरमीम मौजूद नहीं है, कोई जुडिशल पैकेज मौजूद नहीं है। ये अंदाज़ा किस वजह से लगाया गया है? एक तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ हंगामी पैगामात जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी हुए हैं। कुछ उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो क्या प्लान कर रहे हैं उसके हवाले से एक तो मैं आपके सामने तफसील रखूंगा। दूसरा जो है वो हुकूमत की तरफ से जो अगरचे अभी मिक्स्ड मैसेजिंग की गई है, लेकिन ये मिक्स्ड मैसेजिंग बिला जवाज नहीं है, बिला वजह नहीं है। ये जो पैगाम है ना कि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि नंबर पूरे हो गए हैं, आईनी तरमीम ला रहे हैं, बैरिस्टर अकील जो है वो उनके शो में, शहजाद इकबाल के शो में बैठकर कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा इस्तेहकाक है, ले आएंगे जब भी ले आएंगे, और फिर उसकी जुजियात को कंफर्म कर रहे हैं मुमकिना तौर पर मुसव्विदा क्या हो सकता है। दूसरी तरफ राना तनवीर और आजम नज़ीर तारड़ कह रहे हैं कि अभी नंबर पूरे नहीं हैं, अभी नहीं ला रहे। सही। ये मिक्स्ड मैसेजिंग की भी एक वजह है। ये कंफ्यूजन जो है वो जानबूझकर क्रिएट की गई जी। है। नंबर गेम क्या है? फिर मौलाना फजलुर रहमान ने जो कह दिया, एक इतला ये भी आई कि मौलाना फजलुर रहमान की कराची रवानगी थी 13 सितंबर को, जी। गोया के कल, जी। और वो नहीं गए। वो आज उनका पार्लियामेंट में थे। उनका जो है वो टिकट भी कंफर्म था। जी। वे पार्लियामेंट में तो थे, जी। उसके बाद जाना था। सही। तो इतला ये आ रही है कि वो नहीं गए। इसका मतलब ये है कि वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। कुछ मुलाकातों के सिलसिले चल रहे हैं। सुर्ख परचम, जी। रेड फ्लैग, वार्निंग, हम्म। ये एक वार्निंग भी अब समझेंगे आप आ गई है। हम्म। और पार्लियामेंट के फर्स्ट फ्लोर पर कुछ मुजस्समे हैं, उनके बारे में जरा गुफ्तगू अब तरतीब वार कर लेते हैं। पहले जी। जरा मैं आपको बता देता हूं कि तहरीक इंसाफ के मैसेजेस क्या हैं, जिनसे आपको ये अंदाजा होता है जो हंगामी मैसेजेस आए हैं और ये बिला जवाज नहीं आए। सही। देखिए, तहरीक इंसाफ ने जो मैसेजेस दिए हैं उसमें सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि मेरा ख्याल नहीं कि हुकूमत नंबर पूरे कर लेगी, अगर करेगी भी तो लोगों की बेटियां, बीवी और बहनों को उठाकर कानून साजी करेगी, इसके अलावा नहीं कर सकती सलमान अकरम राजा। जी। इसका मतलब यह है कि वो भी अपनी कैलकुलेशन करके और अपने वो बंदे जिनके साथ राबता नहीं हो रहा, कुछ के नाम मैंने अपनी वीडियोस में आपने और मैंने रख दिए जी। थे, कुछ का इशारतन बता दिया था। मार्केट में नंबर चल रहा है 5, मेरी इतला है 8। जी। ठीक है, और ये आपकी इतला भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। 5 का चल रहा है कि 5 लोग हैं, लेकिन 5 से ज्यादा हैं। सही। उनमें से कुछ मिस आउट हो सकते हैं। कौमी असेंबली की गन नंबर गेम तो पूरी हो जाएगी, सेनेट की कैसे करेंगे, इसके ऊपर भी करते हैं बात। एक हो गया सलमान अकरम राजा का मैसेज। फिर उसके बाद जो उमर अयूब का वीडियो पैगाम है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनसे वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे एमएनए सादुल्लाह बलोच, तांदलियां वाला, NA-97, जी। उनको जो है उठा लिया गया है और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल्स ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज कि वो देखें कि जी हमारा बंदा किधर है। उनकी बीवी को, उनकी बेटी को पहले उठाया गया, उनके घर वालों को, फिर उन्होंने खुद को हवाले किया ताकि अपनी फैमिली को छुड़वा सकें। जी। फिर उमर अयूब ने यह दावा किया कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो अमेंडमेंट के लिए, इस आईनी तरमीम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इस तरमीम के लिए वोट दें। सही। फिर इसके बाद आपको याद होगा कि एक बड़ी तनकीद भी हुई थी तहरीक इंसाफ के जेल से बाहर लीडरशिप पे कि बैरिस्टर गौहर ने, जब ये बात असूल तय हो गया 63A की जजमेंट में, 63A की तशरीह में, कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी है जी। उसमें पार्लिमानी लीडर जो है वो
اپنی جو اس کی بات ہے وہ مقدم سمجھی جو جاتی ہم ہے. نے پنجاب اسمبلی میں ہاں، دیکھا بھی. چیئرمین آف دا پارٹی، صدر آف دا پارٹی، اس کا رول نہیں ہے، چودھری شجاعت کا نہیں ہے چودھری وہاں پر پرویز لائی موجود. کا نہیں ہے. ہاں، جو بندہ پارلیمانی لیڈر ہے اس کا اختیار ہوگا، وہ کر سکتا ہے. تو بیرسٹر گوہر والے تو لیٹرز آ گئے تھے. جی آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ خبر بریک کی تھی جی کہ لیٹر 1 نہیں ہے، لیٹر 3 ہے. بالکل ایسی ہے. سنی اتحاد کونسل والے لیٹر بھی پورے کیے ہوئے ہیں، زرتاج گل کا لیٹر بھی آیا ہوا ہے اور بیرسٹر گوہر کا بھی آیا ہوا ہے. لیکن میڈیا میں صرف بیرسٹر گوہر کا جاری کیا گیا. تو میڈیا میں وہ جاری ہوا تھا. رات کو اچانک پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے زرتاج گل کا جو لیٹر ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں اسپیکر آفس میں جمع ہوا جی اور تمام کے تمام ایم این ایز کو انڈیویجولی ہینڈ اوور بھی کیا گیا، ان کو بھی دیا گیا کہ صحیح. یہ ہے پارٹی پالیسی. اور اس کو انشور کرنے کے لیے اسٹریٹجی پہ بھی آتے ہیں کہ اسٹریٹجی وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. زرتاج گل کا آئینی طریقے کے تحت پارلیمانی پارٹی کو چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کے علاوہ پارٹی کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل وزیر بھی 2 ستمبر کو ہدایات جاری کر چکی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی ایم این اے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دے سکتا. سپریم کورٹ کے فیصلے اور آئین کی روشنی میں ان ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے والا رکن نہ صرف نااہل ہو جائے گا بلکہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ کہا ہے جناب زرتاج گل وزیر نے. اور it has been decided at the parliamentary party meeting held on Monday 26 August 2024. یہ 2 ستمبر کا لیٹر ہے، لیکن 26 اگست کی میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کسی بھی امینڈمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی. جوڈیشری یا کوئی بھی حوالے سے آتی ہے، میں ہیئر بائی اکارڈنگلی ایادہ کرتی ہوں، ڈائریکٹ کرتی ہوں، ہدایت دیتی ہوں ٹو دا فالوئنگ، آل دا فالوئنگ، ٹو ایبسٹین فرام ووٹنگ آن اینی سچ بل، کہ وہ غیر حاضر رہیں گے، وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. زرتاج گل کے سائن موجود ہیں، سیریل نمبر اور نیچے نام موجود ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ڈینٹ ڈل رہا ہے رپورٹڈلی، جی وہ ڈینٹ 39 میں تو ڈل ہی نہیں رہا جو زرتاج گل وزیر کے. ان کو تو نوٹیفیکیشن ہو چکے الیکشن کمیشن کی جانب سے. ہاں، لیکن وہ جو زرتاج گل وزیر کے نوٹیفیکیشن والے 39 ہیں، ان میں سے تو چرائے ہی نہیں جا رہے. وہ پاسبل نہیں ہے. چوری کہاں ہو رہی ہے؟ چوری جن ایم این ایز کے اوپر، ایک تو مبارک زیب، ریحان زیب کا بھائی، وہاں پر وہ ایک کنفیوژن چل رہی ہے اور ان کے اوپر ایک پورا ایک مہم بھی چل رہی ہے. صحیح. اور پھر پی ٹی آئی نے آفیشیل ٹویٹر سمبریال سے لے کے آپ کے علاقے سے لے کے گجرات سے کوئی نہیں ہوا، وہ آپ کے علاقے کے قریبی علاقے سے، مطلب آپ کے ایریا سے. پہلے ہمارا حصہ ہوتا تھا، اب الگ ڈسٹرکٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب آپ کے علاقے کا ایم این اے تو گرفتار ہوا ہوا ہے، ہمارے علاقوں کے جو ایم این ایز ہیں وہ آ رہے ہیں کہ ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں. یہ بھی تو معاملہ چل رہا ہے نا. ساؤتھ پنجاب اور نارتھ، دو شاید نارتھ سینٹرل، آگے پیچھے 8 ایم این ایز ہیں، جنگ والی سائیڈ کے ہیں. کوئی آج تو ٹویٹر پہ تقریباً کافی سارے نام آ چکے تھے. ہاں، کچھ نام آ چکے، کچھ ابھی بھی نہیں آئے، کچھ ابھی بھی نہیں آئے. اچھا، ان میں سے ایک صاحب ہیں جن کا نا ایک بڑا تگڑا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، اور ان کے بارے میں پارٹی کے جو اندر ان کے پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ صاحب جو ہے نا، انہوں نے کمٹمنٹ دے دی ہے. اچھا، کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں دوں گا ووٹ، لیکن وہ ان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں. وہ پاکستان سے باہر ہے اور وہ نہیں آئے گا ووٹ ڈالنے کے لیے، جن کے بارے میں ابھی بات کر رہا ہوں. یورپ والے. ہاں، تو وہ اب یہ ہے صورتحال. اب آ جائیں دیکھیں اصل معاملے کی طرف. مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ پارلیمنٹ جس کا کام ہے آئین سازی، قانون سازی، لیجسلیٹرز کو ہم الیکٹ کرتے ہیں، بالکل، وہ قانون بناتے ہیں، آئین بناتے ہیں اگر نمبر پورا ہو، پالیسی گائیڈ لائنز دیتے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ فنکشن کرتی ہے. صحیح. یہ وہ لوگ ہیں جو منتخب ہو کر آتے ہیں، عوام سے ووٹ لیتے ہیں، عوام ان کو ایک خاص منشور، ایک خاص چہرے، ایک خاص پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن کی وجہ سے ووٹ دیتی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور یہ لوگ ایم این ایز بن کر آ جاتے ہیں. نمبر گیم کے بارے میں انصار عباسی نے لکھا ہے کہ ججز ریٹائرمنٹ آئینی ترمیم، حکومت کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل، سینٹ میں ووٹ کم پڑ گئے. اس کی تفصیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سرکاری ذریعے کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں حکومت کو 2/3 اکثریت ملتے ہی آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کے ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کیا جائے گا.
اور سینٹ میں صرف 3 ووٹ کم ہیں. صرف تاہم رابطہ کرنے پر وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. انہوں نے تصدیق کی نہ تردید کی کہ صرف 3 کم ہیں اور قومی اسمبلی میں کو پورے ہو گئے ہیں. وزیر قانون سے بھی انہوں نے کہا بات کی، لیکن جو ذریعہ ہے یا ذرائع ہیں انہوں نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں مل چکی ہے. سینٹ میں اکثریت کے لیے 3 ووٹ کم ہیں جو کسی بھی وقت حاصل ہونے کی توقع ہے. جیسے یہ تعداد پوری ہو جائے گی آئینی ترمیم پیش کر کے پارلیمنٹ سے منظور کرا لیں گے، فلاں 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 چیزیں ہوں گی. اب کیونکہ بار بار ہم بات کر چکے کہ ٹینیور پوسٹنگ اور مدت بڑھانا اور فلاں اختیار، تعیناتی کا طریقہ کار اور کون کون سی چیزیں ہیں، ایونچولی جوڈیشل پیکج میں کتنی چیزیں اس میں سے آتی ہیں، کتنی جو ہے وہ ڈسکشن سٹیج میں باہر نکال لی جاتی ہیں، اور پھر دیگر شور مچے گا جب یہ فلور پہ آئیں گے، ملٹری سے لے کے اور پھر جو باقی سول سرونٹس ہیں ان کی مدت جو ہے وہ بھی بڑھے گی، اور اس کے پیچھے لاجک اور ریزننگ وہ اس میں بیان کر دیں گے. دیکھیں اصل مدعے کی بات یہ ہے کہ کرامت مغل صاحب جب آپ پارلیمنٹ ہاؤس جاتے ہیں، جی مجھے تو 2005 سے ریگولرلی قومی اسمبلی اور سینٹ کور کرنے کا تجربہ ہے، اور آنا جانا سال 2018 تک تو ایز اے بیٹ جی کہ یہ میری ذمہ داری میں تھا کہ میں نے جا کر اس کو کور کرنا ہے. صحیح. اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ بینگ اے رپورٹر چاہے آپ کا رول تبدیل ہو گیا، آپ بیورو چیف بن گئے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ پروگرام اینکر ہیں، لیکن آپ ظاہر ہے کہ گاہے بگاہے امپورٹنٹ اجلاس ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر جاتے ہیں. تو اتنا عرصہ میں پارلیمنٹ گیا ہوں، اگر کوئی بھی شخص جس کو اتفاق ہے یا جس نے تصاویر دیکھی ہیں وہ جائے جب 18ویں ترمیم پاس کی گئی تھی، جی جب آئین کو اس کی شکل میں بحال کیا گیا تھا اور اس میں کچھ جو چیزیں کمیاں اور وہ چیز اس وقت کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تھیں وہ تبدیلیاں کی گئیں. 73 کا آئین تھا، 73 سے آنورڈ کون کون سی ترامیم ہوئیں سب کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد پرویز مشرف کے وقت میں آئین کا حلیہ نقشہ وہ سارا جو ہے وہ کس طریقے سے بگڑ گیا تھا، کیا کیا تبدیلیاں ہو گئی تھیں، ایل ایف او آ گیا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہو گئی تھیں. اس کو تبدیل کرنے کے لیے جناب اس کو واپس لانے کے لیے اپنے پوزیشن پہ 18ویں ترمیم اس پارلیمنٹ نے پاس کی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو جس کمرے میں بیٹھ کر وہ پروسیس ہوا تھا، جی کمیٹی روم نمبر 5، اس کو کہا جاتا تھا کمیٹی روم نمبر 5. صحیح. رضا ربانی صاحب وہ پونی ٹیل والے، وہ اور پھر باقی پاکستانی اس وقت کی پارلیمنٹ کے سٹال واٹس جو تھے انہوں نے بیٹھ کر وہ سب کچھ کیا تھا، اور پھر اس کو نام دے دیا گیا کانسٹیٹیوشن روم کا. اب پارلیمنٹ ہاؤس میں کمیٹی روم نمبر 5 ایگزسٹ نہیں کرتا، صحیح. اس کا نام بن گیا ہے آئین والا کمرہ، آئین کانسٹیٹیوشن روم. اور پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہاں پر میوزیم بنایا گیا فرسٹ فلور پر، اور فرسٹ فلور پر میوزیم بنا کر اس میں پاکستان کی جمہوری تاریخ، ڈیموکریٹک ہسٹری کا بتایا گیا ہے کہ کس طرح ڈیموکریسی نے ایوالو کیا ہے اس ملک میں، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ. جاتے ہیں آپ کو تصویریں نظر آتی ہیں، یہ 2002 کی اسمبلی تھی، یہ 2008 کی اسمبلی تھی، یہ 2013 کی اسمبلی تھی، یہ 2018 کی اسمبلی تھی، یہ جناب اسپیکر کے ساتھ فلاں تصویر فلاں مومنٹ کے اوپر کوئی پودا لگا رہا ہے، کوئی درخت لگا رہا ہے، پارلیمنٹیرینز کوئی امپورٹنٹ لیجسلیشن پاس ہو رہی ہے ان کی تصاویر موجود ہیں. پھر اس میں اور جو امپورٹنٹ مائل سٹونز اچیو کیے ہیں پارلیمنٹ نے اس کی یادگاری تصاویر، دستاویزات اور یہ چیزیں موجود ہیں. صحیح. پھر آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ جب آپ جہاں پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، کمیٹی روم نمبر 2 اس کے بالکل ساتھ جہاں پر سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کا کمرہ موجود ہے، جہاں سے آپ کیفیٹیریا کی طرف مڑتے ہیں، جی اور جہاں سے سیڑھیاں جو ہیں اس سے اوپر والے فلور کی طرف جاتی ہیں جہاں پر قومی اسمبلی کا ہال موجود ہے، وہاں پر اب ایک جگہ بنائی گئی ہے. اور وہاں پر جب آپ جاتے ہیں ایک کمرہ موجود ہے اور اس کمرے میں مجسمے ہیں، آپ کو مجسمہ نظر آتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایفیجیز، پتلے، انسانی مجسمے وہ بنائے گئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں، آپ جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی یہ تاریخ ہے. ذوالفقار علی بھٹو بیٹھے ہیں، ایک ٹیبل ہے، ایک میز ہے، اس میز کے ارد گرد جو ہے کچھ پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں، لائک ڈائننگ ٹیبل. ہاں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو نظر آتے ہیں، آپ کو حفیظ میرزادہ کا مجسمہ نظر آتا ہے، آپ کو
جو ہے وہ دیگر جو اس وقت کے پارلیمنٹیرینز ہیں، مفتی محمود صاحب، مولانا فضل الرحمان کے والد آپ کو نظر آتے ہیں، نورانی صاحب آپ کو نظر آتے ہیں، مینگل صاحب آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ آئین بنایا جا رہا ہے. صحیح. وہ جو میٹنگ ہو رہی تھی، وہ جو طریقہ کار تھا، آپ سوچیں کہ آج سے 1 سال 2 سال کے بعد آپ کیا مجسمے لگائیں گے کہ جب آئین بن رہا تھا یہ والا، یہ جو ترمیم آ رہی ہے، تو اس میں آپ کیا کسی ٹارچر سیل کا لگائیں گے کہ ایک ایم این اے کی جو تبدیل کروانے کے لیے وابستگی اور وفاداری کوئی پرچہ کیا جا رہا تھا، اس کا آپ مجسمہ بنائیں گے؟ یا وہ ابڈکشن والا سپوزڈلی وہ کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے. آپ کیا لگائیں گے وہاں پہ؟ آپ کیسے بتائیں گے؟ یہ کیسے جسٹیفائیڈ ہے کہ جو لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کے منشور پہ ووٹ لے کر اس اسمبلی میں پہنچے ہیں، یہ نمبر گیم کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ یہ آئین کی روح یعنی کہ جو ویلیو سسٹم ہے جس کے تحت آئین اور قانون بنتے ہیں، یہ اس کے اگینسٹ ہے. 211 نمبر ہے حکومت کا. فضل الرحمان ہیز آل دا رائٹ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. فضل الرحمان صاحب ایک خاص، ان کا کوئی نکاح تو نہیں ہوا نا اپوزیشن کے ساتھ، جی، وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے. دیر از نو پرابلم واٹس ایور، اور نہ ہی حکومت کے ساتھ ہوا ہے. ہاں، دیر از نو پرابلم واٹس ایور. انہوں نے اپنی سپورٹ بیس کو سیٹسفائی کرنا ہے نا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے تو وہ جا کر ووٹ ڈال دیں. انہوں نے اپنی جماعت کو جواب دینا ہے، ان کی جماعت نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اب بات سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ سارا پروسیس کرتے ہیں، جو تحریک انصاف کی عمران خان کی تصویر اور عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں اپنے حلقے کے عوام سے، مینڈیٹ جس کا ملا ہے، مینڈیٹ جن کو ملا ہے ان کو ان کی پارٹی کی طرف سے، اور پھر اس پارلیمنٹ کی اس جو بیٹھے ہوئے لیجسلیٹرز ہیں ان کی کریڈیبلٹی اور ساکھ کے اوپر کتنا بڑا سوالیہ نشان موجود ہے. یہ فارم 47 کے اوپر ایم این اے بنے ہوئے ہیں. دیکھیں، کوئی رابطہ نہیں کیا کہ آئینی ترمیم کرنی ہے، اپوزیشن کو بٹھائیں، دوسری جماعت کوئی ہلچل نہیں ہے. چھوڑ دینا اس بات کو کہ اپوزیشن کیا ہے، اپوزیشن کو چھوڑ دیں. اتحادی جماعتوں کا بھی تو انہوں نے نہیں کنونس کیا. آپ اپوزیشن کو تو ڈال دینا ڈسٹ بن میں، جس ڈسٹ بن میں آپ نے ڈالا ہوا ہے. چھوڑ دیں باقی تمام پارٹیوں کو جو اپوزیشن کی ہیں. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مسلم لیگ نون کے ایکس وائی زی کسی ایم این اے کو اٹھا لیں، یہ جتنے بھی غیر ضروری ایم این اے ہیں نا، یہ نہیں اٹھائے جاتے، پی ٹی آئی کے اٹھائے جاتے ہیں. یہ بھیڑ بکریاں ہیں. آپ ان سے اٹھا کے پوچھیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کس پہ انگوٹھا لگانے جا رہے ہیں؟ نو. آپ کو پتا ہے آپ کیا آئین بنانے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے آپ کیا؟ یہ وہ مسودہ ہے، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ ریاست کا معاہدہ ہے اس ریاست کے بسنے والے، اس ملک میں بسنے والے شہریوں کے ساتھ، کہ اس کو ضابطے کے، اس کوڈ کے تحت اس ملک کو چلایا جائے گا، یہ نظام ہوگا. تو کیا جو لوگ کگو بن کے، کگو گھوڑے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کگو گھوڑے، ہاں، وہ جو اس کے اوپر اپنی کگی مارنے جا رہے ہیں، جو اس کے حق میں ووٹ دینے جا رہے ہیں، کیا ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ آئین ہے؟ ان کو صرف حکم دیا، یہ تبدیلی ہے، اس کی ریزننگ یہ ہے. کیا انہوں نے بیٹھ کر اس پہ اپنا ان پٹ دیا ہے؟ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ جب ووٹنگ کریں گے، آپ آئی ایس کی گیلری میں جائیں گے، آپ اس کے فیور میں ووٹ دیں گے، جس نے نو میں دینا ہوگا وہ نو میں دے گا. نہ نو والوں کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہے، نہ یس والوں کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہے. سرپرائز. لیکن یہ ہے، اور کہاں سے آ رہا ہے یہ دیکھیں. اس کے اوپر آپ کر لیں گے، نمبر آپ کر سکتے ہیں بھائی، آپ پکڑ دھکڑ کر لیں گے، ادھر سے ادھر سے کر لیں گے. ایک تو ہمیں یہی نہیں سمجھ آتی کہ اس کی اختراع کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے کہ سینٹ آف پاکستان، اس کی ایک وفاق ہے پاکستان، اور ایک صوبے کی نمائندگی وفاق نہیں ہے، کی اکائیاں ہیں، آدھی نمائندگی ہے. سینٹ جو ہے وہ 6 سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے، اور ہر 3 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں. پھر آدھے جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کا الیکشن ہو جاتا ہے، آدھے جو ہے وہ اس کو اوور لیپ کر کے کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے الیکشن ہوتا ہے. تو جو سینٹ کے 6 سال پرانے والے یا 4 سال پرانے والے ممبران ہیں وہ موجود ہیں، جو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں. جب یہ محسن نقوی اور یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، فیصل وابڈہ اور پتہ نہیں کہاں سے یہ سارے الیکٹ ہوئے ہیں جو بغیر پارٹی کے، یہ جب آئے ہیں اس وقت
खैबर पख्तूनख्वा के तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, हम्म, एक इकाई की नुमाइंदगी जो है वो अब 85 सेनेटर्स हैं इस वक्त आपके जी। पास, और आप 63 का जादुई हिंसा कैसे पूरा कर लेंगे? 54, 5, 59 नामुमकिन है। आप मिला लें, एमल वली को भी आप कर लें शामिल, जनाब एएनपी को भी वो भी ज़ाहिर है कौमी पीपल्स पार्टी धारे में ने शामिल कर पीपल्स लें, पार्टी ने कौमी धारे में ही उन्हें शामिल हाँ करवाया था। में उसमें कर लें, और मेंगल साहब और उनकी, मतलब उसके बावजूद हम्म, नंबर आपके पास पूरा नहीं होता। मेंगल साहब ने तो डॉन सेनेट न्यूज़ ऑफ, पे बताया भी है, उनके 2 सेनेटर्स के साथ इस वक्त हो क्या रहा है। हाँ, तो उन्होंने क्या ऐसे वोट डालेंगे हम। तो अब ये अगर आइन इस तरीके से बनना है हम्म, कि उसके लिए ये प्रोसेस इख्तियार हो रहा होगा, उस आइन के जरिए आप एक शॉर्ट टर्म गेन तो है कर लेंगे, भाई जो ताकतवर लोग हैं वो अपने लिए शॉर्ट टर्म गेन कर लेंगे, बट वी नीड टू सी एंड एवरीबडी नीड्स टू सिट डाउन कि क्या इज दैट द ओनली वे, और आपने ऐसे ही इसको करना है, चलाना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ज्यादातर जुजियात हैं तरमीम जो आ रही हैं, पर्सनली मेरे से जाती तौर पे पूछे मैं उनसे एग्री कर, दुरुस्त है, चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार तब्दील हो सकता है, होना चाहिए, जी होना चाहिए। क्या इस तमाम को, असल बात यह है कि क्या आप इसका इतलाक मौजूदा लोगों पे करेंगे, देन इट बिकम्स पर्सन स्पेसिफिक, इट हैज टू बी, यानी कि आप कहें कि ठीक है आज के बाद इस वालों को छोड़ के, हाँ चीफ जस्टिस होंगे, आर्मी चीफ से लेके बाकी जितनी भी तैनातियां, अगर आप उसका इतलाक सब पे करने जा रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल करें, और उसकी एक रीजनिंग भी मौजूद है, वजूहात भी मौजूद है, और आप उसका तरीकाकार वो अपनाएं। अलबत्ता ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है, और होगी, मुझे यानी कि बिशारत राजा हों, बाकी लोग हों बहुत सारे, उनकी प्रेडिक्शंस मुख्तलिफ हैं। मेरे ख्याल में वो अगर करना चाह रहे होंगे तो फिर हो जाएगा, लेकिन वो होगा इन्हीं सवालात के साथ, लेकिन जो ये आने वाले वक्तों में हॉन्ट करेंगे, पीछा करेंगे ये सवाल आपका, और फिर आप देखेंगे कि ये फिर बहुत सारी चीज़ें रिवर्स भी हो जाएंगी जाके, सही जब वो वक्त आए साथ वाले घर में जाएगा। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।